अनगिनत दरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ातो अक़दस व मुतहर के ऊपर सूरतुल बकरा की एक आयत छोटी सी आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह मुझे अदना से तालब इल्म को हक़ और सच बयान करने की और उसके बाद मुझे और आपको उसके ऊपर अमल करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने एक शैतान का हमला कि शैतान किस तरह इंसान को वरगलाता है। जिस तरह बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में वरगलाया, वसवसात डाले कि ये फल खाएंगे तो या तो हमेशा हमेशा रहेंगे या फरिश्ते बन जाओगे। तो ये वरगलाना, इसकी चालें, एक इसकी चाल ये भी है कि लोगों को जो है बेहयाई की तरफ लेकर आना। अगर भाई है, बेटा है, खामद है, बाप है, उसके अंदर जो गैरत है वो निकाल देना। ये आज हमारे माशरे के अंदर सबसे पहले शैतान ने हमला किया कि इनके अकायद दुरुस्त जो हैं इनके ऊपर हमला किया जाए, लेकिन शैतान उसके अंदर नाकाम रहा। ये यहूदी ईसाई जो हमारे इस्लाम के दुश्मन हैं, उन्होंने अकायद के अंदर बड़ी रुकावटें डाली, लेकिन इसके बावजूद वो नाकाम रहे। अब जो यहूदी समझा कि अब इनको बर्बाद करना है, इनकी नौजवान नस्ल को बर्बाद करना है, इस्लाम का नाम तो रहेगा लेकिन इनके मानने वाले रहेंगे लेकिन अमल करने वाले नहीं बचेंगे। इन्होंने क्या किया? बेहयाई को आम किया। अल्लाह ताला अपने कुरान के अंदर फरमाते हैं ना, फरमाया इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा। शैतान क्या हुक्म देता है, क्या चालें खेलता है? वो आपने फरमाया बुराई की तरफ दावत देता है, बेहयाई की तरफ दावत देता है। ये शैतानी चाल है। आज हमारा कोई घर महफूज नहीं, इस शैतानी फितने से महफूज नहीं, ये यहूदी फितने से महफूज नहीं। घर घर देखिए मोबाइल मौजूद हैं, नेट के ऊपर गंदगी देखी जा रही है, ये बेहयाई आम की जा रही है। फिर कहते हैं हमारी औलादें हमारा कहना नहीं मानती, फिर कहते हैं हमारी औलादें को पता है क्या हो चुका है, ये बड़ों का अदब एहतराम नहीं करती। जब ये मोबाइल नहीं थे, जब ये नेट नहीं था, जब ये यहूदियों की ये साजिश नहीं थी, औलाद अपने माँ बाप का अदब एहतराम करती थी, उस वक़्त बड़ों का हया होती थी। यहाँ बड़ा मौजूद है, अब हमारी औकात नहीं हम बात करें। इस मोबाइल ने, इस बेहयाई ने, इस यहूदी फितने ने बेड़ा गर्क कर दिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान का काम है। अल्लाह ताला ये बेहयाई से रोकते हैं। आइए अल्लाह ताला अपने कुरान के अंदर क्या इरशाद फरमाते हैं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाई व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। ये बेहयाई का काम, बुरे कामों की दावत किसका काम है? ये शैतान का काम है। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। और आगे अल्लाह ने फरमाया वो बात ना कहना जो आपको इल्म ही नहीं, अल्लाह के ऊपर बुहतान नहीं लगाना। आइए ना सही बुखारी के अंदर हदीस, नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया हया ईमान का जुज़ है। एक हदीस के अंदर आपने फरमाया हया ईमान की शाख है। एक हदीस के अंदर यूँ आपने फरमाया ईमान की 60 से ऊपर शाखें हैं। 60 से ऊपर सबसे आला शाख जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलमा तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे आला शाख है। और सबसे कम तर जो शाख है आपने फरमाया रस्ते से कोई तकलीफ़ दा चीज़ को दूर हटा देना, ये ईमान की शाख है। आज हम देखते हैं हमारे अंदर ना ऊपर वाले दर्जे वाली शाख है,
نہیں۔ اور کم درجے والی شاخ کون سی؟ آپ نے فرمایا رستے کے اوپر کوئی بھی چیز، کانٹا ہے، پتھر ہے، اسے دور کر دینا، یہ ایمان کی کم تر ایمان جس کے اندر ہے وہ بھی کرے گا۔ لیکن ہماری بد نصیبی دیکھیے، ہم نے رستے کے اوپر جو تکلیف والی چیز ہے اسے دور نہیں، بلکہ ہم خود ایسے اپنا کام کرتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ہم اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں، کیا ہمارے اندر ایمان موجود ہے؟ اور دیکھیے آپ نے فرمایا حیا بھی ایک اعلیٰ درجے کی شاخ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر حیا موجود ہے، بڑوں کا ادب موجود ہے؟ کیا ہمارے گھر کے اندر جب گناہ کیا جاتا ہے، کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے تو چھوٹے بچے ڈرتے ہیں کہ فلاں بڑا آ گیا، ہم یہ کام چھوڑ دیں؟ نہیں، ہمارے اندر خوف ختم ہو گیا، ہمارے اندر حیا ختم ہوگی۔ اس لیے آپ نے فرمایا جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا، جہاں حیا نہیں وہ سمجھ لے اس کا ایمان ہی چلا گیا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارے اندر ایمان ہے؟ اگر ایمان ہے تو حیا بھی ہوگی، اگر حیا نہیں تو سمجھ لیجئے ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا حیا ایمان کی شاخ ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غیرت مند ہے، اللہ تعالی حیا کرنے والا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ غیرت مند ہے، اور اسی طرح آپ نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے اس لیے بے حیائی کو حرام کیا کہ اس کے اندر غیرت موجود ہے۔ جس سردار کے اندر، جس رہبر کے اندر، جس قائد کے اندر، جس لیڈر کے اندر، جس سربراہ کے اندر غیرت ہوگی وہ اپنے گھر کے اندر بے حیائی والے کام نہیں کرنے دے گا۔ آج دیکھیے بیٹی بے پردہ گھر سے جا رہی ہے، باپ کچھ کہہ نہیں سکتا، بیٹی بے پردہ اپنا بازار کے اندر جا رہی ہے، بھائی کچھ کہتا نہیں۔ اس سے بڑی بے حیائی کون سی ہو سکتی ہے؟ ہم سمجھیں کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، ہم نے زکوٰۃ دے لی، ہم نے اسلام کا بڑا مارکا مار لیا۔ نہیں نہیں، اسلام ہمیں حیا سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ حیا سکھاتا ہے۔ جب حیا نہیں، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں حیا آتی ہے وہاں خیر آتی ہے، حیا جہاں بھی آئے وہاں خیر آئے گی، بلائی آئے گی۔ جہاں بے حیائی آ جائے گی، میرے آقا نے فرمایا وہاں شر موجود ہوگا، وہاں فتنے موجود ہوں گے۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں گھر سے باہر نکلتی ہیں، بے پردہ نکلتی ہیں تو فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا جب بھی کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اپنا پردے کے ساتھ نکلے، پتہ چلے یہ با حیا عورت ہے، اس کے اوپر ہم نے نظر بری نہیں ڈالنی۔ اگر ہم نے بری نظر ڈالی تو اس کے گھر والے ہمارے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو بھی یہ حکم دیا جب گھر سے باہر نکلو غیر محرم عورت کے اوپر نظر پڑ جائے تو نظریں جھکا لینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نظریں جھکا لینی ہے۔ عورت کو الگ کہا، جب غیر محرم مرد کے اوپر نظر پڑے نظریں جھکا لینی ہے۔ آنکھوں کے اندر بھی حیا ہو، دل کے اندر بھی حیا ہو، ہاتھوں کے اندر بھی حیا ہو، یہ ہر جسم کے اندر، ہر اعضاء کے اندر انسان کے حیا ہونا چاہیے۔ کیونکہ بے حیائی کا حکم کون دیتا ہے؟ فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ بے حیائی کا حکم، بے حیائی کے کاموں کی طرف لے کر جانا شیطان کا کام ہے، یہ رحمان کا حکم نہیں، یہ رحمان والے بندوں کا کام نہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان جو ہے، حیا جو ہے ایمان ہے، اور ایمان انسان کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ کہاں لے کر جائے گا ایمان؟ جنت میں۔ جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان نہیں وہ جنت کے اندر جا سکتا نہیں۔ آگے آپ نے فرمایا جہاں بے حیائی ہے، پہلے آپ نے بے حیائی ظلم ہے، اور جہاں بے حیائی ہوگی وہ بندے جہنم میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گھروں کے اندر نظر دوڑائیں، اپنے آپ کے اندر نظر دوڑائیں، کیا ہم بے حیا تو نہیں ہو چکے؟ ہمارے اندر غیرت ختم تو نہیں ہو چکی؟ ایمان والے بندے کے اندر غیرت ہوتی ہے، غیرت مند ہوتا ہے،
تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بے حیائی کیا ظلم ہے، اور ظلم کہاں لے کر جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ دوسری روایت یہ بھی جامع ترمذی کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں حیا موجود ہوگی وہاں خوبصورتی موجود ہوگی، جہاں حیا موجود ہوگی وہاں اتفاق ہوگا، جہاں حیا موجود ہوگی وہاں بڑوں کا ادب ہوگا، جہاں حیا موجود ہوگی بڑوں کا ادب احترام رہے گا، جہاں بے حیائی آ جائے گی آپ نے فرمایا وہاں عیب ہی عیب آ جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے زیادہ یہ آپ نے بیان کر دیا۔ آج جو معاشرہ جس گھر کے اندر بے حیائی ہوگی، بے پردگی ہوگی، تو آپ دیکھیں گے ان گھروں کے اندر سکون نہیں۔ ان گھروں کے اندر اگر بچی سے کہا جائے نا آپ کا فلاں جگہ شادی کرنی ہے، بچی کہے گی میں تو یونیورسٹی کالج کے اندر محلے کے اندر پہلے میں نے سیٹنگ کی ہے، میں وہاں کروں گی۔ اگر ہمارے اندر حیا ہوتا، ہماری بیٹی ہماری لڑکی کسی غیر مرد بندے کے ساتھ کلام نہ کرتی، یہ عیب نہیں لگا؟ باپ کی عزت کے اوپر عیب لگا، بھائی کی عزت کے اوپر عیب لگا۔ آج کہتے ہیں یہ لڑکیوں کو چھوڑ دو، جس طرح کرنا چاہیں آزاد چھوڑ دو۔ میرے دوستو ان کو جب آزاد چھوڑیں گے پھر آپ دیکھتے ہیں کسی جانور کو جو گھر کے اندر رہنے والا ہو اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، پھر جنگل کے کتے، جنگل کے بگیاڑ، جنگل کے شیر انہیں چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم نے عزت، ہماری مائیں عزت کے لائق ہے، ہماری بیٹیاں جو ہیں یہ ان کو گھر کے اندر رکھنا ہے۔ عورت کا معنی ہی ہے پردہ، عورت کا مطلب یہ ہے اپنے گھر کے اندر رہنا۔ یہ عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے، جب پردے کے اندر اپنے گھر کے اندر رہے گی اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نوازے گا۔ جب ہم نے ان عورتوں کو بے حیائی کی طرف جاتی ہیں روکتے نہیں، تو آپ اس کی مثال اس طرح لیجئے، ایک کیلا ہے نا، کیلا اس کے چھلکے جب اتارے جاتے ہیں اس کے اوپر گندی مکھی بھی آتی ہے، آ کے اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ 1-2 دن بعد وہ کیلا دیکھیں، وہ کیلے کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ اسی طرح جو عورت اپنا پردے کے اندر رہے گی میرا اللہ اس کی حفاظتیں کرے گا۔ جس کیلے کے اوپر چھلکا رہے گا وہ 3-4 دن بھی نکالے گا پھر بھی اسی طرح کا کیلا رہے گا۔ یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹوں کو بیٹیوں کو اس بات کا علم نہیں۔ جب آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، جو آزادی کا نعرہ لگواتے ہیں نا وہ اسی لیے لگواتے ہیں کہ جب آزاد ہوں گی ہم اس کے اوپر ڈاکے ماریں گے، ہم ان کی عزتوں کے اوپر جو ہے حملے کریں گے۔ ان کے باتوں کے اوپر نہ آئیے۔ اللہ کا قرآن اسلام ایسا مذہب ہے، اللہ کی قسم کافروں نے پڑھا، ہندو نے پڑھا، اس نے بھی کہا یہ اسلام ایسا مذہب ہے، کائنات کے اندر اس طرح کا کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ عورتوں کا مقام اس کے اندر، عزت اس کے اندر، نوجوان ہے ان کی عزت اس کے اندر، اگر بوڑھا دیکھا جائے اس کے اندر عزت ہے۔ لیکن بد نصیبی اس ہندو نے کہا، اس نے کہا جب میں نے اسلام کو پڑھا مجھے اس سے کامل مذہب نہ نظر آیا، جب میں نے مسلمان قوم دیکھی تو اس سے بدترین قوم مجھے کائنات کے اندر نظر نہیں آئی۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا، صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ تو ہندو بھی کہتا ہے اسلام کو پڑھا جائے، تو ہم سمجھتے اسلام سے بڑھ کے عزت والا کامل مذہب ہو نہیں سکتا۔ جب قومیں ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں سے بدترین قوم نہیں، یہ مانتی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث آپ کے سامنے، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب حیا آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، بڑوں کا ادب آتا ہے، بڑوں کا احترام آتا ہے، جب بے حیائی آتی ہے تو عیب لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جامع ترمذی کے اندر حدیث آپ نے یوں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن جس کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے اس کی آپ نے 4 علامتیں، 4 نشانیاں بتائیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا وہ تانا، ایک دوسرے کے اوپر تان نہیں کرتا کہ تو اس طرح کیا ہے، تو اس طرح کیا ہے، اس کے بد زبانی نہیں کرتا، اس کے اوپر لعنت نہیں کرتا، اور بے حیا نہیں ہوتا۔ آج ہم نے اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں کیا ہمارے اندر حیا موجود ہے کہ نہیں؟ ہم نے صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ اس طرح آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کو بھی ہلاک کیا
تو کیا ان کے اندر بے حیائی آ گئی۔ جب جس قوم کے اندر بے حیائی آتی ہے تو آپ نے فرمایا میرا اللہ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آج دیکھیں آپ سعودی عرب کے اندر دیکھ لیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، کچھ بندے ان کا دفاع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں مساجد بڑی ہیں، وہاں دعوت کا کام بڑا ہے۔ میرے دوستو، جہاں دعوت کا کام ہو، مساجد بڑی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہاں سیلمین کھول لیں، وہاں رب کو بھی، رحمان کو بھی راضی رکھیں، شیطان کو بھی راضی رکھیں۔ ایسا کلام نہ کریں، بلکہ ان کی اصلاح کے لیے کوئی جملہ کہہ دیں کہ اللہ کے خوف سے ڈریں۔ جہاں بے حیائی آتی ہے، جہاں جو سیلمے کھلے جائیں گے، اللہ کی قسم میرے پیغمبر نے فرمایا تھا جس قوم کے اندر فحاشی آ جاتی ہے اس قوم کے اوپر اللہ 5 عذاب نازل کرتا ہے۔ کیا کتنے؟ 5 عذاب۔ آج ہمارے اوپر وہ عذاب آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا ان کے حکمران ایسے ہوں گے جو ان کے اوپر ظلم کریں گے۔ آج ہمارے حکمران ظلم نہیں کر رہے، کسی غریب کے پاس 3 وقت کے کھانے کی روٹی بھی نہیں، یہ ظلم سے بڑھ کے نہیں۔ اور اس طرح آپ نے فرمایا بے حیائی جب آ جائے گی پھر اللہ کے عذاب آئیں گے چھوٹے چھوٹے۔ ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا جب بے حیائی آ جائے گی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ آپ کے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ آج یہ بیماریاں آتی ہیں، کرونا کی پہلی لہر ہے، دوسری ہے، نئے نام آ رہے ہیں، نہ ہمارے باپ نے سنے، ہمارے باپ بھی زندہ، انہوں نے بھی یہ نام سنے نہیں تھے۔ اس لیے جب بے حیائی آئے گی، عیاشی آئے گی، فحاشی آئے گی، پھر اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی نمازی بھی اس کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا قیامت کی علامت نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے بے حیائی عام ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ بے حیائی عام ہو جائے گی۔ آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر دیکھنا ہے۔ میں کسی کا نہیں کہتا کہ میں تیرے گھر جا کے بے حیائی روکوں گا، میں تو اپنے گھر روکوں، بڑی ہمت کی بات ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر جا کے اپنے بے حیائی کو روکیے۔ بچے کے پاس موبائل ہے، اس موبائل کو چیک کیجئے کہ اس کے اندر کیا کیا دیکھتا ہے، کیا کیا اس نے دوست بنائے ہیں۔ کیونکہ اولاد خراب اس لیے ہوتی ہے، اس کی مجلس بری ہوتی ہے، اس کے دوست برے ہوتے ہیں۔ بعض بندے کہتے ہیں یار میں نے حلال کھوایا ہے، یہ جڑا تربیت جو منگتا ہے دیندہ رہا، لیکن آخر میری گل کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے نہیں مانتا کہ وہ دوست برے بنا لیے، اس نے محفل بری بنا لی ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دیکھیں اس کے موبائل کے اندر کیا کیا ہے، اگر گند ہے تو اسے کاٹ کے سمجھائیں۔ میں کہتا ہوں اولاد کو مارنا بھی نہیں چاہیے، اولاد کو زبان کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بار بار کہتے رہیں۔ جب آپ بار بار کہیں گے بچہ انشاءاللہ شرمندہ ہوگا۔ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے قریب بے حیائی عام ہو جائے گی۔ دوسرا آپ نے فرمایا رشتہ داریاں توڑی جائیں گی۔ آج ہی کام نہیں ہو رہا، بھائی بھائی سے دور ہے، لڑ رہے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری علامت نشانی آپ نے فرمایا پڑوسی برے ہو جائیں گے، پڑوسی دوسرے کا خیال نہیں رکھے گا۔ چوتھے نمبر کے اوپر آپ نے فرمایا جو بندہ اچھا کام کرے گا اسے لوگ روکیں گے، جو برا کرے گا نا تو اسے کو روکیں گے نہیں۔ یعنی حدیث کے لفظ تو اس طرح آپ نے فرمایا اچھے کام کو لوگ برا سمجھیں گے اور برے کو اچھا سمجھیں گے۔ جو بندہ اچھا ہے اسے کہیں گے یہ برا ہے، جو برا ہے اسے اچھا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی یہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے حیائی کا حکم شیطان دیتا ہے، گناہ کا حکم شیطان دیتا ہے، رحمان تو وہ غیرت مند جو حیا کا حکم دیتا ہے۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کے سامنے احادیث مبارک رکھ دوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حیا والے، تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں جس طرح کواری لڑکی جو پردہ کرنے والی ہے اس سے بھی بڑھ کے حیا والے۔ حالانکہ آپ کے اندر ہمت طاقت 100 مردوں سے زیادہ، اس کے باوجود آپ کے اندر حیا اتنی کواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حیا والے، اللہ بھی حیا والا، اور ایمان والو اللہ تمہیں بھی کہہ رہا ہے حیا والے بن جاؤ۔ اور صرف میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بے پردگی یہی حیا، نہ اپنے دل کے اندر بھی حیا پیدا کیا کرو۔ یہ تو آنکھوں کا حیا ہوتا ہے نا، غیر محرم بندے کی طرف، عورت کی طرف دیکھنا۔ دل کا حیا یہ ہوتا ہے کہ جہاں بڑے بات کریں چھوٹا وہاں کیا کرے، آرام۔ اگر کوئی بات ہو رہی ہے پہلے کہ میں جواب دے سکتا ہوں، اجازت مانگیں۔ ہمیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے مجلس کے آداب بھی نہیں آتے۔ ایک دن نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، مومن بندے کی مثال اس درخت کی طرح جس کے پتے کبھی جڑتے نہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے بتائیں وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ کرام اپنے اندازے سے بتاتے رہے فلاں درخت فلاں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی بتائے۔ اور سارے صحابہ میں ایک چھوٹا صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر بات تھی کہ یہ درخت کھجور کا ہے، تو کہتے ہیں میں اس لیے نہیں بولا کہ یہاں میرے ابا عمر بیٹھے ہیں، وہاں ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، یہاں عثمان ذوالنورین بیٹھے ہیں، یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اسے کہتے ہیں دل کے اندر بھی حیا۔ وہ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا مومن بندے کی مثال اس درخت کی طرح جس کے پتے نہیں جڑتے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب گھر آئے نا کہا ابو جی میرے ذہن کے اندر بات تھی، میں اس لیے نہیں بولا۔ کہا اے عبداللہ بن عمر مجھے پوری زندگی یہ بات جو ہے نا ستائے گی کہ میرا بیٹا اس وقت بولتا تو میرا فخر سے سر بلند ہو جاتا، لیکن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے اندر حیا تھی کہ بڑے جہاں موجود ہوں چھوٹا بات نہ کرے۔ یہ ہے دل کے اندر بھی حیا ہونی، آنکھوں کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے، اور اتنے حیا والے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر نکلے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے یعنی جانا تھا، دیکھا کوئی اور نہیں، کوئی ایسا جو ہے پہاڑی نہیں جس کے پیچھے جا کے آپ پیشاب کر لیتے، قضائے حاجت کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 درخت دیکھے، آپ نے پکڑا، کہا چل میرے ساتھ، دوسرے کو پکڑا، حکم دیا، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ آپ نے درختوں کو حکم دیا، درخت چل پڑے۔ آج ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیے کیا ہم مانتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو حکم دیا، وہ مان گئے آپ کے حکم کو، تو ہم نہ مانے تو ہم درختوں سے بھی بد نصیب ہیں۔ وہ درختوں نے چلے، آپ نے حکم دیا یہاں اکٹھے ہو جاؤ، یہ جڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے کرنا شروع کر دی۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا ہے۔ آج ہمارے دل سے حیا ختم ہوگی، آنکھوں سے حیا ختم ہوگی۔ وقت بڑا کم ہے، میں ایک بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ حیا کے بارے میں موضوع کے اندر میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ نہ بیان کروں تو میرا موضوع، میری بات مکمل نہیں ہوتی۔ جو کہتی ہیں نا اپنا عورتیں کہ ہم آزادی چاہتی ہیں، میرے دوستو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے کو سلام کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ آپ کی بیٹی لختے جگر جس کو آپ نے فرمایا یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا جنتی عورتوں کی یہ ملکہ ہوگی، سرداری اللہ تعالیٰ اس عورت کو عطا فرمائے گا۔ یہ کیوں عطا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں بھی تو ہے تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی اور اتنا آپ ان سے محبت بڑی کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ان کے اندر حیا بڑا موجود تھا، اپنے باپ کی ہر بات کو مانا۔ باپ نے کہا اے فاطمہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر دیا ہے، اب جانا تجھے پتہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چیز نہیں، کھانے کے لیے بھی نہیں، اور اسی طرح گھر کے اندر سامان بھی کوئی نہیں۔ اے فاطمہ میری بات پلے باندھ لینا، کبھی بھی اپنے خامند کی ناشکری نہ کرنا، غلے نہ کرنا، شکوے نہ کرنا۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آخری وقت تک
یہ بات اپنے پلے باندھی رکھی۔ جب آخری ایام ہے نا تو اپنے سر کے تاج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہنے لگی اے میرے سر کے تاج، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے ایک کہتے ہیں نا درخواست کرنا چاہتی ہوں، ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں۔ ہاتھ باندھے، کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کیا سوال کرنی چاہتی ہے؟ تو پوری زندگی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ کہا نہیں کیا، لیکن آج میں سوال کرنا چاہتی ہوں، جب میری جانا میت جو ہے لے کر جانا جنازہ پڑھنے کے لیے، میرا ایک ہی سوال ہے، رات کے اندھیرے کے اندر لے کر جانا۔ کہا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب زندہ تھی غیر مرم بندے کی نظر اس کے اوپر نہیں پڑی۔ آج میرا دل کرتا ہے جب میری میت جا رہے اس کے کفن کے اوپر بھی کسی غیر مرم بندے کی نظر نہ پڑے۔ اسے کہتے ہیں حیا، اسے کہتے ہیں غیرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزتیں عطا فرمائی، اللہ نے یہ مقام عطا فرمائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر حیا کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عدی بن حاتم، لمبا واقعہ ہے، عدی بن حاتم کی بہن آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی قیدیوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کیسا خوبصورت منظر بندہ سوچتا ہے نا، حیران ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا سر کے اوپر دوپٹہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑا مبارک، اپنی چادر مبارک دی، کہا اپنے سر کے اوپر رکھو۔ یہ سر کے اوپر رکھی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ کہتے میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسا کرو، اپنے صحابہ کو اسے لے جاؤ اور اس کے بھائی کے پاس چھوڑ آؤ۔ جب بھائی کے پاس آئی، اس نے یہ جملے جو بولے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، جب بھائی کے سامنے آئی، بھائی نے کہا کیا تیری عزت محفوظ رہی؟ جنگلات کے اندر، پہاڑوں کے اندر، میدان کے اندر یہ اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آئی، یہ نوجوان تیرے پاس ہیں، یہ بھی خوبصورت، اور تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، جوانی تیرے اوپر ہے، خوبصورتی تیرے پاس ہے، کیا تیری عزت محفوظ رہی کہ نہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ایمان کو کہ ہمارے اندر وہ ایمان ہے، حیا موجود ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں موجود، ابھی وقت ہے، مرنے سے پہلے توبہ کریں، اپنے دل کو، اپنے ایمان کو جو ہے اپنا دیکھیں اور ایمان بنائیے۔ اس عورت نے کہا اے عدی بن حاتم، اتنی عزت محفوظ تو میری اپنے گھر کے اندر نہیں تھی جتنی عزت محفوظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے میری رکھی۔ وہ میرے ساتھ آئے رستے کے اندر، میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھی۔ اسے کہتے ہیں حیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حیا والی زندگی، ایمان والی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، کیونکہ جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان نہیں وہ بندہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔